अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं एहसन शराज नेकोकारा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार रब नवाज बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। थैंक यू एहसन। बाजवा साहब, बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम काम नहीं कर रही, लेकिन बाज़ ममालिक इस बात पर प्रोपोगंडा जो है वो झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। इसके बारे में जो सच्चाई है, जो असल सूरत हाल है, उससे हमें आगाह कीजिएगा। यार एहसन, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता दूं इस सारी सिचुएशन का। जी जी। कि साने मच के बाद दाश ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली कि ये वाक़या उन्होंने किया है। अब इसका मतलब ये था कि दाश ने अपनी प्रेजेंस इस मुल्क में ज़ाहिर करने की एक कोशिश की है, जबकि हमारे जो अदारे हैं सिक्योरिटी के, उनका ये मौक़िफ़ है, जैसा कि आपने ख़ुद बयान किया कि इस मुल्क में हमने दहशत गर्दों की तमाम तंजीमों का जो नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पे तोड़ दिया है, खात्मा कर दिया। कोई भी ऐसी तंजीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों की और इन दोनों बयानात की आपको एक पस मंज़र इसका जान लेना चाहिए कि दुनिया को जब ये पता हो कि यहाँ पे दाश प्रेजेंस है तो उसका, और अगर यहाँ पे कोई जो है दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं है, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। मुआशी लिहाज से, तजारती लिहाज से, दुनिया के जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाह रहे हों, जो बिजनेसमैन यहाँ पे आना चाह रहे हों, जो इन्वेस्टर आना चाह रहे हों, इन दोनों चीज़ों के लिए अगर मौजूदगी नहीं है तो फिर वो कंफर्टेबली यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, और अगर मौजूदगी है तो फिर ज़ाहिर है वो परेशान होंगे और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी। इसी वजह से दुनिया के आपके जो दुश्मन हैं वो ये तासर देना चाह रहे हैं, और फिर दाइश ने ये जो क्लेम किया है, हमारे माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये क्लेम भी महज एक जालसाजी है, और महज पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए और पाकिस्तान को कोई ऐसी बुरी डेस्टिनेशन ज़ाहिर करने के लिए इस तरह का क्लेम भी किया जा रहा है, और इस तरह के वाक़यात भी इस मुल्क में किए जा रहे हैं। अगर इस क्लेम की, अब आ जाते हैं इस क्लेम की सच्चाई कहाँ पे और क्या वाक़या है। आप देखिए कि एक वक्त था कि यहाँ पे बहुत सारी दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, जगह जगह हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। फिर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से उन तमाम दहशतगर्दों को के जो नेटवर्क्स हैं, जहाँ भी उनकी मौजूदगी थी, उस सब को इन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद आपने ये देखा कि इक्का दुक्का वाक़यात कहीं हुए हैं, बहुत ही नॉमिनल, वो भी इस तरह से कि इंडिविजुअली प्रेजेंस हुई किसी दहशतगर्द की, किसी दहशतगर्द को लॉन्च किया गया किसी पड़ोसी ममालिक से, तो फिर उसका हमें उस तरह से हमारे लोगों ने उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, उसका पीछा किया, और उन्होंने उनके सारे सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया, रगड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस वजह से हमारे अदारे, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारी वाक़यात की जो परसेंटेज है माजी का, उससे कंपैरिजन भी हमारी फ़ौज के तर्जमान ने किया, और बताया, वाज़े तौर पे बताया कि इनको हमने ख़त्म कर चुके हैं, और यही है इसका सारा पस मंज़र। और इस हवाले से अब जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, तो उन लोगों की सोच ये है, आपके दुश्मनों की, कि चलो हम अगर प्रेजेंस नहीं कर सके तो फिर हम एक इस तरह की कोई एक छोटी मोटी हरकत करके, कोई दहशतगर्दी का एक आध वाक़या कहीं से करके, तो फिर इस मुल्क को बदनाम कर दें। मैं अगर आपको कुछ माजी में लेके जाऊं, तो आप श्रीलंका के हवाले से देखेंगे, क्रिकेट की टीम पे श्रीलंका की पे हमला कर दिया गया, और दुनिया को एक तासर बड़ा सा दे दिया गया कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी है, और इस हवाले से क्रिकेट बैन हुई, और बाकी चीज़ें फिर गैर मुल्की जो क्रिकेट है यहाँ ना होने के रुक गई। और इस तरह से ये जो वाक़या सानिया मच में ये किया गया, फिर उसको दाश का क्लेम करना, और फिर हमारे DGISPR की तरफ से ये सूरत हाल वाज़े कर देना कि हमारे मुल्क में कोई भी दहशतगर्द तंजीम नहीं है। देखिए, मैं और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, और हम एक बेहतरीन इसका तज्ज़िया कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे कोई दहशतगर्दों के नो गो एरियाज़ नहीं है, कोई दहशतगर्दों का कोई बहुत बड़ा कहीं भी कोई नेटवर्क हमें जब ये होते हैं तो हमें एहसास होता है, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर बैठे हैं। तो बैरून मुल्क से जो इल्ज़ामात और इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा एक पुरानी उसकी तारीख है, तो ये भी उसी का एक शाखसाना है
کہ ہمیں یہ بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن صورتحال ہمارے اداروں کی طرف نے یہ واضح کر دی ہے کہ ہم کسی دہشت گرد تنظیم کو نہ یہاں رہنے دے سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی نیٹ ورک قائم ہونے دیں گے۔ باجوہ صاحب بتائیے گا، آرمی چیف سے حزب وحدت اسلامی افغانستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ہے وفد کے جو سربراہ ہیں، کریم خلیلی ان کا نام ہے، انہوں نے نہ صرف آرمی چیف سے ملاقات کی ہے بلکہ انہوں نے اس سوچ کو سراہا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مستقل امن کی جو ہمارے آرمی چیف کی طرف سے اور ہماری آرمی کی طرف سے اور ہماری حکومت اور دیگر ہمارے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ وہ ویژن ہے، یہ وہ سوچ ہے جو اصل میں اس ملاقات میں جو آرمی چیف نے جن باتوں کا اعادہ کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک پرامن افغانستان جو ہے پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور پاکستان کسی بھی طرح سے افغانستان کے اندر جو مفاہمتی عمل ہے اس کو سبوتاژ نہیں ہونے دے گا، اور اس کو پاکستان پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں مکمل طور پہ امن آ جائے۔ اب دیکھیے نا، سانحہ مچ جو ہوا ہے، اگر ہم اپنے تازہ ترین واقعے سے اس کو جوڑیں، اس کا لنک، تو اس کے شاخ سانے بھی تو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں نا، اور دہشت گردوں کا بتایا گیا ہے کہ جی انہوں نے وہاں سے جو ہے ساری کوششیں کی، اور پھر اگر تھوڑا سا اور آپ ماضی میں جائیں تو آپ کے ازلی دشمن ہندوستان نے جتنے وہاں پہ اپنے نیٹ ورکس قائم کیے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کو کے خلاف دہشت گردی کی وارداتیں ویسے بھی بھارت نے آج کل افغانستان میں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تیز کی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر ایک مفاہمتی عمل چاہتا ہے، اور پاکستان افغان ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں ان سب کو پاکستان نے ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور افغان حکومت سے بھی پاکستان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ میٹنگ بھی اسی حوالے کی ایک کڑی ہے، اور اس میں دونوں ممالک کی طرف سے ایک مثبت عمل کا اعادہ بھی کیا گیا ہے اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں یہ تو بالخصوص اس حوالے سے بڑی ان کی ایک دنیا بھر نے ان کا لوہا مانا ہے کہ وہ اس وار ٹورن ملک میں افغانستان جو کہ ایک ہمیشہ ایک طویل عرصے تک کشیدہ حالات میں سے دوچار رہا ہے، اس میں انہوں نے بڑا ذاتی کردار بھی ادا کیا ہے۔ ہمارا ادارہ تو پہلے سے ہی اس میں بڑا متحرک ہے، اور ہماری حکومت بھی اس حوالے سے بڑی سنجیدہ اور بڑی محنت طلب کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بتائیے گا، اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ حکومت جو ہے نیب، ایف بی آر، اینٹی کرپشن اور جو ایف آئی اے سمیت جیسے دیگر ادارے ہیں ان کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے آپ بتائیے گا ذرا۔ اچھا جی، جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ویسے تو ہماری اپوزیشن کا ایک ہمیشہ سے ہی، جو بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی حکومت جو ہے نا ہمارے سر کچلتی ہے، اور بعض حکومتیں یقیناً اس طرح کی حرکتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ میں کسی ایک حکومت کو، موجودہ کو، یا یعنی کلین چٹ ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرنا وہ ایک بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی ایک بری روایتوں میں سے ایک رہی ہے، لیکن یہ اپوزیشن اس وقت بڑی متحرک ہے، اور خاص کر چیئرمین سینٹ جو ہیں سلیم مانڈوی، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا، انہوں نے اس کو بڑا پرزور طریقے سے اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے نہیں اٹھایا ہوا کہ چونکہ میرے خلاف کیسز ہیں۔ اب یہ بات مجھے بڑی مذاق خیز لگتی ہے کہ آپ کے خلاف کیسز آئے ہیں، چلیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہے، اور اپوزیشن کا کہ ایک وہ بڑے جو نمائندے کے طور پہ یا پارلیمنٹ میں ایک پریزنٹ شخصیت کے حوالے سے ان کا ایک اہم کردار ہے، اور پھر وہ ایک تحریک التوا بھی اس حوالے سے پیش کی گئی ہے سینٹ میں، جو کہ وہاں پہ حق ہوتا ہے سینیٹرز کا یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کا کہ وہ اس طرح کی تحریک جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے جو بھی مسائل ہیں ان حوالے سے وہ بات بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا جانا جی تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے کہ ہمارے خلاف نیب بھی استعمال ہو رہی ہے،
اور ہمارے خلاف FIA بھی استعمال ہو رہی ہے. SCCP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے, اور دیگر اداروں کو بھی, پولیس وغیرہ کے خلاف بھی اس حوالے سے بات تو کی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی نہیں ہے. نیب کا اگر سب سے بڑا, چونکہ مورد الزام اس میں نیب ہے, تو نیب کا یہ پوچھنا پڑے گا کہ نیب کس نے قائم کی, اور پھر کس نے اپنے ادوار میں اس کو کیا سپورٹ کی, اور پھر نیب کے جو کیسز ہیں وہ کس نے بنائے, اور پھر ان کیسز کو اب حکومت سے یہ آپ مطالبہ کریں گے جی وہ کیسز آپ واپس لیں. نیب تو وہی ہے جو ان کے دور میں بھی تھی, ابھی عمران خان کے دور میں بھی ہے, مطلب ایک تبدیلی اس میں کیا آ گئی, کیوں یہ زیادہ نیب کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں؟ میرا بھی اشارہ بالکل اسی طرف تھا کہ یہ جو نیب ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اسی طرح سے کام کر رہی تھی, یہ PMLN کے دور میں بھی رہی, پچھلی 2 حکومتیں ان دونوں بڑی پارٹیوں کے رہیں. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت یہ کوششیں ہوتی تھیں کہ جی آئیں مل بیٹھ کے اس نیب کے ادارے کو ہم اس کے پر کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اس طرح کی وین نہیں مل سکی اور یہ کر نہیں سکے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اگر آپ نیب اور اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو آپ ان کے پر کاٹ دیں گے یا ان کے ہاتھ باندھ دیں گے, تو پھر کرپشن کا جو اژدہا ہے وہ تو پہلے سے ہی پوری لپیٹ میں لے رہا ہے اس سوسائٹی کو. لیکن کہیں بھی آپ جو کرتے ہیں احتساب, وہ انتقام نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ دیکھیں ان کی بڑی ہیوی پریزنس ہے پارلیمنٹ. یہ کیوں نہیں جا کے بات کرتے کہ جی نیب کا انتقام نہیں ہونا چاہیے, ہمارے خلاف انتقام ہے اگر, لیکن یہ وہاں پہ بات کرنے کی بجائے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ماننا ہی نہیں. اور یہ تو پھر بات بالکل ناقابل قبول ہے کسی بھی مہذب شہری کے لیے. باجوہ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی, سینٹ کے جو الیکشن ہے ان کی آمد ہے, کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا منصوبہ شو آف دی ہینڈ بہتر ہے یا ووٹنگ کا جو پرانا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک ہے؟ اچھا جی, بڑا اہم آپ کا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اعتراض کیا ہے ان لوگوں کو کہ ٹرانسپیرنسی اگر حکومت کرنا چاہ رہی ہے, حکومت اس سلسلے میں گئی ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے عدالت سے اس حوالے سے ہماری عدلیہ سے سپورٹ لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کیس کی صورت میں اس کو پیش بھی کیا ہے, اور عدلیہ نے بھی سب کے ویوز لینے کے لیے سب کو بلا بھی لیا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے کہ ہماری سینٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں کھلے عام پیسہ چلتا ہے, اور یہ سٹانس, یہ منشور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انتخابی وعدوں میں یہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہیں, کرپشن فری پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس قسم کے سب کے سلوگنز موجود ہیں. پھر اس بات کا کوئی, اگر آپ کو دیکھیے اپوزیشن کو شو آف ہینڈ پہ اعتراض ہے تو وہ ٹرانسپیرنسی کا کوئی اور عمل سامنے لے آئیں, بالکل, جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو بندہ بھی ووٹ دے رہا ہے وہ چھپ کے ووٹ دے کے اور پیسے لے کے ووٹ نہیں دے رہا. ون لائنر ایجنڈا ہے, اور ون لائنر ایجنڈا ہونا چاہیے, اور کوئی بھی مہذب پاکستانی اس ون لائنر ایجنڈے کی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں ہمیں کوئی جو ہے نا ہمارے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے, حالانکہ میری رائے میں شو آف ہینڈ سے اگر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو وہ حکومت وقت کو ہو سکتا ہے. اس نے استعمال, اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو خریدنا چاہے تو خرید سکتی ہے, لیکن اگر حکومت ہی یہ کہہ رہی ہے تو پھر یہ اپوزیشن کیوں نہیں مان رہی؟ مجھے تو یہاں وہی مثال یاد آ رہی ہے کہ نیب کے بارے میں ماضی میں یہ کہا جا رہا تھا, اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی جب تھی وہ بھی یہ چاہ رہے تھے, اور نون لیگ اپوزیشن میں تھی, پھر نون لیگ اپوزیشن حکومت میں تھی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, تو اس وقت یہ چاہا جا رہا تھا کہ مل کے ہم اس کو اپنی مرضی سے ڈال لیں, لیکن نہیں کر سکے. اور اس حوالے سے بھی یہ بھی اب آج یہ سینٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈ پہ اعتراض کر رہے ہیں, کل پتہ نہیں یہ کیا کہیں, اور یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں ہماری سیاست میں اور ہمارے سیاستدانوں کے حوالے سے. جی بہت شکریہ باجوہ صاحب, گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے ہم PDM کے بارے میں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بھائی صاحب بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم پہلے استعفوں سے ہٹی, پھر ضمنی انتخابات سے ہٹی, اب سینٹ میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا, یہ جو نعرے لگاتے رہے تھے پہلے, اب یہ مورل گراؤنڈ پر کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو آگاہ کیجیے گا. شکریہ احسن. بات یہ ہے کہ مارل گراؤنڈ کی اگر آپ بات کریں جی تو ساری چیزیں تو بالکل عوام کے بھی سامنے ہیں جی کہ آر یا پار کی باتیں اور اس قسم کے پہلے بڑے بڑے نعرے اور یہ دے رہے تھے. ان سب سے ان کو جو بھی ماہرین, اس وقت ہماری بھی یہ رائے تھی کہ انہوں نے ان نعروں میں سے کسی کو اچیو نہیں کر پائیں گے اور بالآخر ان کو جو ہے نا پیچھے ہٹنا پڑے گا. بالکل. مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اور اس میں شامل جو پارٹیز ہیں, خاص کر جو ان کی جذباتی قیادت جس میں مریم نواز صاحبہ اور جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان کو شاید انہوں نے پراپر ہوم ورک نہیں کیا تھا ان چیزوں پہ, اور اس کا نتیجہ ان کو بار بار کی ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ جو ان کو ناسمجھی کی سزا مل رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنی ہے کہ ہمارا جو سپورٹر ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹیز کو, ایسن یار وہاں پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل. ووٹرز کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں, سپورٹر کے سامنے سارا جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں حکم, لیکن وہ ان کے ساتھ اسی طرح سے اٹیچ رہتا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں اور جھوٹی گفتگو اور ایسی باتیں ان کو قائل کرنے کے نعرے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی ایک سوچ ہے کہ اپنی پارٹی کے غلط اقدامات کو آپ اس کو بالکل سراہتے جاتے ہیں اور اس کی جواز گڑ گڑ کے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی اچیومنٹ کر سکیں گے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن سے بھاگنا اور پھر سینٹ کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن میں شرکت بھی کرنا اور پھر استعفے بھی دینے کی بات کرنا, سارے دھرے کے دھرے رہ کے باتیں ہی تھیں ساری. یہ ساری بڑی بے ربط باتیں ہیں اپوزیشن کی طرف سے اور بڑی ان کو ایک ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. بھائی صاحب بات کریں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سینٹ الیکشن میں حکومت کو کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ اچھا جی, سینٹ میں حکومت کو کیا ٹف ٹائم ملنا ہے؟ حکومت کے پاس جو واضح ان کی 2 صوبوں میں پریزنس ہے, وہ تو بڑی لیڈ سے اپنے سینیٹر جو ہے منتخب کرائیں گے, اور بالکل نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ الیکشن ہوں گے ان کی سینٹ میں بھی واضح اکثریت آ جائے گی. اور جو دوسری بات ہے کہ جی اپوزیشن وہاں پہ کیا کردار ادا کر سکے گی اور کیا کچھ اچیو کرے گی, یا ان کے بعد کون سی پولیٹیکل قوت جو ہے جس کو سینٹ کے الیکشن میں زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو اس میں ہمارا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سیکنڈ بینیفیشری ہوگی. اور سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی تو بڑی دیر سے ایسن اس کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے پاس سینٹ میں ایک واضح ان کو مل جائے سپورٹ وہاں پہ, اور بہت ساری قانون سازی میں جو ان کو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور کر سکیں, چونکہ بعض صورتوں میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا, تو جو لیجسلیشن وہ یہاں پہ پاس نہ کروا سکیں تو پھر وہ جوائنٹ سیشن میں بھی کروانے کا ان کو ایک موقع مل جاتا ہے. تو سینٹ میں قوت ملنے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہلے سے کہیں زیادہ تگڑی ہو جائے گی. بھائی صاحب صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہفتہ صفائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. 35,000 ٹن جو کچرا ہے وہ اٹھا لیا گیا. باجوہ صاحب بتائیے گا, اگر یہی مصیبت پھر سے عوام کو آ گھیرے تو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ احسن, کچرا اٹھانے کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے اور 35,000 ٹن کی آپ بات کر رہے ہیں سالڈ ویسٹ کو مینیج کرنے کی, لیکن گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ خاصی مختلف ہے. ابھی تک کچرا جو ہے لاہور کا بری طرح سے بہت سارے علاقوں میں اس کی پریزنس موجود ہے, اور وزیر اعلیٰ نے اچھی کوشش کی ہے. ان کو وزیر اعلیٰ کو مبارکباد اس بات کی دینی چاہیے, وہ اپنی کرونا سے باہر نکلے کوارنٹائن سے, اور انہوں نے اس پہ ایفرٹ ضرور کی ہے. اور خاص کر انہوں نے حال ہی میں یہ دیکھیے کہ اسلم اقبال صاحب جو صوبائی وزیر ہیں ان کو بھی اس موقع پہ کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ آپ بھی کردار ادا کریں. لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ لاہور کے بہت سارے علاقے میں کچرے کی جو صورتحال ہے
وہ جوں کی توں بھی ہے، صفائی اس طرح سے نہیں کر پا رہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک تجویز بھی دوں گا کہ ہمیں صرف یہ جو کام ہے، ہم اگر کلیکشن کا کام سالڈ ویسٹ کا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک اویئرنیس کیمپین بھی چلائیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ جو کچرا ہے یہ اس نے خود کو مینج کرنے کے پیسے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ پلاسٹک کے جو بیگز ہیں، جو شاپر بیگز ہیں، جو پلاسٹک کی اشیاء اس میں شامل ہوتی ہیں، ایون جو دیگر بہت ساری آئٹمز اس میں کچھ جو لوہے کے حوالے سے کچھ آئٹمز ہوتی ہیں، کچھ دیگر متعدد دھاتیں اس میں ہم جو ویسٹ چیزیں پھینکتے ہیں، شیشہ ہوتا ہے، تو ان سب کو بجائے اس کے کہ ہم ایک کچرا بنا دیں، ہم ان کو ڈیفرنٹ کیٹاگریز میں اپنے گھر سے ڈیوائڈ کر دیں اور پھر وہاں سے اٹھانے کا انتظام کر لیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بڑے احسن طریقے سے دنیا میں مینج کیا گیا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ شاپرز میں ہر قسم کا گند ڈال کے اس کو جا کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر نہ ہمارے پاس، آپ دیکھیے یہ بڑا آپ نے میری پسند کا ٹاپک چھیڑ دیا ہے، نہ تو ڈسٹ بن آپ کو کہیں نظر آتی ہیں اسٹریٹس میں، اور اگر کہیں آپ لگا بھی دیں تو استعمال نہیں ہوتی، پھر نشئی اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد بڑے کنٹینرز ہیں، ان کو انسٹال کرنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہوتی، اور پھر اس سے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی حکمرانوں سے کہوں گا کہ دنیا میں سالڈ ویسٹ کو مینج کرنے کا ٹائم لیٹ نائٹ دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ کھلے دن میں جناب وہ ہمارے سامنے کل مجھے بھی بازار میں دیکھا میں نے، میرے سامنے وہ ٹرک لگا ہوا تھا، کافی دیر وہ رکا، رش پھنسا رہا ہے۔ یہ ایک تماشا حکومت سے، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے حکومت کو ایک میسج جانا چاہیے کہ اس ٹیم کو آپ ڈیوٹیاں رات کو دے دیں، جن کو آپ دن میں دیتے ہیں وہ ان کو آسانی بھی مل جائے گی، لو ٹریفک کا برڈن بھی نہیں ہوگا، ان کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، اور اگر آپ کو دن میں کوئی کہیں ضرورت ہے کسی ایمرجنسی میں تو وہاں چھوٹی سی ٹیمیں آپ دن کے حوالے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 سٹیپس بھی میں تجویز کروں گا کہ حکومت اس کو، چونکہ میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی رپورٹنگ پہ، اور اس حوالے سے مجھے میونسپل کارپوریشن کی کوریج کے اور سیوک ایمینٹیز کے، تو میری یہ چند تجاویز ہیں کہ اگر بڑی سادہ سی باتیں، حکومت کو چاہیے کہ بہت سارے فنڈز بھی اس طرف ایلوکیٹ کر دیں۔ میں نے متعدد دفعہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے اس حوالے میں بات بھی کی ہے کہ جب تک آپ پراپر مشینری نہیں دیں گے، دیکھیے نا، آپ کوڑے کا ایک ڈھیر ایک جگہ پڑا اور ساتھ آپ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہوں، ساتھ آپ باغات کا کام کر رہے ہوں، لیکن اس کو اٹھا نہ رہے ہوں، تو کیا پکچر پیش ہوگی شہر لاہور کی؟ تو بہت ضروری ہے اس طرح کے اقدامات، اور بہت سارے فنڈز ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید حکومت کو بڑی توجہ دینا پڑے گا۔ بالکل بھائی صاحب، لاہور ڈویژن کے 4 اضلاع میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نام کا ایک منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے ملک کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے کہ ہمارے یہاں پہ کاروبار کی آسانیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ دنیا میں جو لوگ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا پوری معیشت پہ اثر پڑتا ہے۔ ہماری اس حکومت نے اپنے ایجنڈے میں اس بات کو شامل کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور یہاں پہ کچھ انہوں نے اچیومنٹ بھی کی ہیں۔ اب دیکھیے، اس سال پاکستان کو دنیا کے ان 10 بہترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سال سے بھی اس دفعہ بہتر جو ہے وہ کام کیا ہے۔ مختلف انہوں نے سٹینڈرڈ رکھے ہیں کسی ملک کو جانچنے کے لیے۔ پچھلے سال پاکستان نے 52.8 پوائنٹس حاصل کیے تھے، سکور حاصل کیا تھا، اور اس سال پاکستان نے 61 سکور جو ہے حاصل کیا ہے اس حوالے سے۔ اور جہاں تک آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں تو لاہور میں وزیر اعظم نے اگلے روز جو ہے قائد اعظم بزنس پارک کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے تاکہ بزنس کے حوالے سے لوگوں کو سہولت دی جائے۔ اور لاہور کی جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے، تو انہوں نے لاہور کو 4 انتظامی اضلاع میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے۔
کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس پہ تجاویز آ جائیں ہمارے سامنے، اور مختلف جو لاہور کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس بات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ لاہور کا ایک جو ہے ناردرن پارٹ ہے، وہاں سے مجھے بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا کچھ ایریا ایسا ہے جو لاہور سے اٹیچ ہے لیکن ہم ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کا پارٹ ہیں ویسے ایڈمنسٹریٹیولی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لاہور میں شامل، ان 4 اضلاع میں سے ہمیں بھی شامل کیا جائے، کیونکہ لاہور کی بہت ساری آبادی ہے۔ مطلب مجھے نارنگ منڈی کے قصبے سے لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری ایک کمپین بھی وہ چلا رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ جو انتظامی اضلاع کی جو بات کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لاہور کی جو ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے، اور بزنس مین کو جو لاہور دیکھیے نا اتنی بڑی آبادی کو جو ایک آدھ جگہ پہ جا کے ان کو اپنے مسائل ہینڈل کرنا کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ جب 4 انتظامی اضلاع ہو جائیں گے تو پھر ڈیفرنٹ قسم کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی لاہور کے ارد گرد مزید فلرش کر سکیں گے، اور یہ بھی ایک کوشش حکومت انتظامی اضلاع میں ڈیوائڈ کرنے کی بھی کر رہی ہے، اور مزید جو سہولیات اپنے ایجنڈے کے مطابق، اور اس میں کچھ پرابلمز یہ ہیں جیسے ہمارے جو ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے، پٹوار کلچر ہے، سب سے پہلے تو وہ آڑے آ جاتا ہے، پھر اسی طرح ٹیکسیشن کے معاملات آڑے آ جاتے ہیں، پھر اس طرح LDA اور نقشوں کے حوالے سے پرابلم آ جاتے ہیں، تو یہ ان سب کو کیٹر کرنا پڑے گا، اور انویسٹمنٹ کی بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں مدد کر رہا ہے تاکہ بزنس مین کو مزید سپورٹ کیا جائے اور اکانومی ہماری تیزی سے ترقی کر سکے۔ بھائی صاحب، ہم سب جانتے ہیں گورنر پنجاب جو اقلیتوں کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اب انہوں نے مسیح برادری کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس جیسچر سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ احسن، یہ پہلے تو مجھے جب آپ نے گورنر کا اور اقلیتوں کا نام لیا تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ ہمارے جو گورنر تھے اس سے ایک پیپلز پارٹی کے دور سلمان تحصیل صاحب، انہوں نے تو اقلیتوں کے لیے جان دے دی۔ بالکل، اگر یہی واقعہ دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا تو بار بار اس کا بہت سارا ذکر ہوتا، وہاں کی جو ہے نا بہت بڑی ایک اس کو پروموٹ کیا جاتا، لیکن ہمارے یہاں پہ ہم آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی نا کہ پاکستان پہ الزامات کے حوالے سے شروع کی تھی، تو یہ آخری بھی آپ کے اس سے اس طرح سے اٹیچ ہے کہ گورنر کی اور گورنر ہاؤس کی اور سابق گورنر کی مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ انہوں نے اقلیتوں کے لیے بھرپور سٹانس لیا اور اپنی جان تک دے دی۔ موجودہ گورنر جو ہیں یہ اقلیتوں کے جو مقامات ہیں مذہبی، ان کی تزئین و آرائش کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جو ناروال میں دربار کرتار کے حوالے سے کیا ہے، سکھوں کو اس میں دی ہے، ایکسیس دے دی، اور باقی بھی تزئین و آرائش کا کام کریں آپ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کو، اور ایک تحفظ کا میسج دیں۔ اصل میں دنیا کو آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ قائد اعظم کے ان فرمودات اور ہمارے پرچم کے میں جو وائٹ حصہ اس کے لیے مخصوص ہے، ان سب کے تناظر میں یہ ایک اقلیتوں کے لیے بڑا ہی پرامن مقام ہے۔ لیکن آپ نے وہ دیکھی ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ دیکھی اور باقی جو چیزیں دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ایک پرامن معاشرے میں یہ تاثر پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے مختلف جو ہے نا ایک سیریز آف اٹیمپٹس کی جا رہی ہے، ثابت یہ کیا جائے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے کوئی بہت محفوظ ملک نہیں ہے، یا اقلیتوں کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا اور حکمرانوں کا رویہ کوئی امتیازی قسم کا ہے۔ لیکن آپ بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، مجھے کبھی بھی کہیں پہ کوئی ایسا تاثر نہیں ملتا کہ ہمارے لوگ اقلیتوں کے حوالے سے کوئی یا حکومت کوئی ان کو بینیفٹ تو حکومت دینے کی کوشش کرتی ہے، حکومت ان کو انسینٹیو تو دیتی ہے، لیکن نیگیٹو کا مجھے کبھی کوئی تاثر نہیں ملا۔ اور اسی طرح سے گورنر جو ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ یقیناً بہت ہی ایک مثبت کوشش ہے، اور اس طرح کی کوششوں کو نہ صرف ہم نے سراہنا ہے بلکہ اجاگر بھی کرنا ہے، اور ہماری جو اس حوالے سے ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ذکر ہم نے کرنا ہے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اقلیتوں کے لیے مکمل تحفظ ہے، اور ہمارا آئین اور قانون
ہر وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہماری عدلیہ نے، ہمارے چیف جسٹس نے وہ ایک آسیہ بی بی کو انہوں نے بے گناہ سمجھا تو پھر اس پہ انہوں نے بڑے بڑے سٹانس بھی لیے ہیں. حالانکہ مذہبی طور پر ہمارے لوگ اس حوالے سے ڈیفرنٹ رائے بھی رکھتے تھے، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ضرورت سے زیادہ نرمی اقلیتوں کے لیے رکھی جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنر اور باقی زعماء کو اس طرح کی کوششیں نہ صرف تیز کرنی چاہیے بلکہ اقلیتوں کا کو تحفظ کا جو احساس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین تھینک یو احسن. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی سیاسی صورتحال کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.